जहन्नुम, पैगाम नंबर 12। जहन्नुम कैसी जगह है? उसने आलमे अरवाह के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप अब्राहम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। दुआ है कि आप जन्नत और जहन्नुम और रूहानी आलम जो मौजूद हैं उनको समझें, निजात हासिल करें और मशहूर ज़माना मुकर्रर डॉक्टर जे रॉकली के पैगामात के वसीले आसमान में दाखिल हों। अजीज बहनों और भाइयों और GCN TV के तमाम नाजरीन, गुज़श्ता इजलास में मैंने अथाह गढ़े की चौथे दर्जे की सज़ा के बारे गुफ्तगू की थी। चौथे दर्जे की सज़ा उन रूहों को दी जाती है जिन्होंने हलाकती और नाकाबिले मुआफ़ी गुनाह किए होते हैं, जो हलाकत तक ले जाते हैं। यहूदा इस्करियोती उस शख्स की नुमाइंदा मिसाल है जो चौथे दर्जे की ये सज़ा पाता है। यहूदा ने चांदी के 30 सिक्कों में अपने मालिक को सरदार काहिन के आगे बेच दिया। आखिर यसू को मसलूब कर दिया गया और यहूदा इस्करियोती ने एहसास जुर्म को बर्दाश्त करने के काबिल ना होते हुए खुद को लटका लिया। लेकिन अब यहाँ हो सकता है कि आप किसी चीज के बारे हैरान हो जाएं। चूंकि यहूदा इस्करियोती ने खुदकुशी की थी, तो फिर वो अथाह गड्ढे में सजा क्यों पा रहा है और उसके बावजूद वो बदरूह क्यों नहीं बना? इसके मुतालिक वजाहत करने के बाद मैं कुछ सजाओं के बारे वजाहत करना शुरू करूंगा कि जिन्होंने रूहुल कुद्स के खिलाफ कुफ्र बकार सजा पा रहे हैं। इमसाल 15वें बाब की 32वीं आयत कहती है, तरबियत को रद्द करने वाला अपनी ही जान का दुश्मन है। क्या आप तरबियत पजीर होना पसंद करते हैं? पर तंबीह पर कान लगाने वाला फहम हासिल करता है। आपको चाहिए कि तंबीह और मलामत को पसंद करें, वरना आप वो हैं जो अपनी ही जान के दुश्मन हैं और तंबीह पाना पसंद नहीं करते। जब मैं अथाह गड्ढे में सजाओं के बारे पैगाम देता हूं, अगर आप इस तंबीह और मलामत को कबूल करें तो आप रूहानी फहम हासिल करेंगे। फिर आप आसमान में बेहतरीन रहायशगाह पर कब्जा करने के काबिल हो पाएंगे। मैं खुदावंद के नाम में दुआ गो हूं कि आप अक्लमंद ईमानदार बन जाएं जो अपनी जान का दुश्मन नहीं बल्कि उसका खजाना है। मसीह में अजीज बहनों और भाइयों, जो जहन्नुम में गिरे हैं उनमें से बाज ने खुदकुशी की थी, जैसे साउल बादशाह और यहूदा इस्करियोती। वो कब अथाह गड्ढे में जाएंगे? आइए थोड़ी सी वजाहत करता हूं, क्योंकि आप में से कुछ लोग इसके मुतालिक सवालात करते हैं। यहूदा इस्करियोती ने अपने मालिक को बेचने के लिए ज़मीर की खलिश को बर्दाश्त करने के काबिल ना होते हुए अपने आप को लटका लिया। जिन्होंने खुदकुशी की थी उनकी रूहें बदरूहें बन जाती हैं और इस जमीन पर इधर उधर आवारा फिरती हैं। जब 1000 साला बादशाही शुरू होगी तो वो अथाह गड्ढे में डाले जाएंगे, यानी बदरूहें 7 साला मुसीबत खत्म होने तक इस जमीन पर आवारा फिरती रहेंगी। लेकिन जैसे पिछले इजलास में वाज़े किया गया, यहूदा इस्करियोती बदरूह नहीं बना, बल्कि वो पहले ही अथाह गड्ढे में है और सजा पा रहा है। इसकी क्या वजह है? सादा सी बात यह है कि उसको बदरूह बनने और इस जमीन पर आवारा फिरने की इजाजत नहीं थी, इसलिए कि उसने ऐसा बड़ा गुनाह किया था कि वो भारी सजा काट रहा है। बेशक बदरूह बनना और इस जमीन पर आवारा फिरना भी अपने आप में एक काफी भारी सजा है।
ایک روح جو فانی بدن سے نکلتی ہے اور جسمانی خلا میں ٹھہرے تو بہت تکلیف میں مبتلا ہوگی. وہ اس قدر تکلیف اٹھائیں گے کہ وہ محسوس کریں گے کہ اس سے بہتر تھا کہ ان کو اتھا گڑھے میں پھینکا جاتا اور وہ سزا پاتے. لیکن جو تکلیف یہودا اسکریوتی اتھا گڑھے کے چوتھے درجے میں کاٹ رہا ہے وہ بدروحوں کی تکلیف کے مقابلے میں کسی بھی تکلیف سے زیادہ ہے. بس اس کی یہ سزا بھی کافی ہوتی، لیکن وہ محض اتھا گڑھے کے چوتھے درجے میں ہونے سے جو سزا پا رہا ہے اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا. ایسا اس لیے ہے کیونکہ جہنم کے جس قدر گہرے حصے میں وہ جاتے ہیں ان کی تکلیف اور اذیت اتنی ہی زیادہ بڑھتی جاتی ہے. مثلاً اگر ہم سمندر کی بہت زیادہ گہرائی میں جائیں تو ہمارا سارا بدن دباؤ کی وجہ سے جکڑا جائے گا، ہم سانس بھی نہیں لے پائیں گے، جسم کی شریانیں پھٹ جائیں گی اور خون بہنے سے ہماری موت ہو جائے گی. اسی طرح جہنم کی سطح جتنی گہری ہوتی جسمانی طاقت سے جان اتنی ہی دبے گی، پس وہ اسی خلا میں ہوتے ہوئے زیادہ تکلیف اٹھائیں گے. جس جگہ پر یہودا اسکریوتی سزا کاٹ رہا ہے اس میں جسمانی طاقت کی بہت زیادہ کثافت پائی جاتی ہے. اس لیے اگرچہ وہ بدروح نہیں بنا، وہ اپنے گناہ کی کافی قیمت چکا رہا ہے، کیونکہ اب جو وہ سزا پا رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایک اور خاص وجہ ہے کہ وہ خودکشی کرنے کے باوجود مستثنیٰ ہے اور اتھا گڑھے میں کیوں گرا ہے. وہ اتھا گڑھے کے مالک کی حیثیت سے مقرر کیا گیا ہے. یہاں لفظ مالک کے معنی حاکم یا مالک کے نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ جہنم کے چوتھے درجے میں ایک نمائندہ شخص ہے، یعنی نشان عبرت. یہودا اسکریوتی ان سب کے سردار کی جگہ پر کھڑے ہو کر مسلسل سزا پا رہا ہے جو اتھا گڑھے میں چوتھے درجے کی سزا پا رہے ہیں. چنانچہ آپ اور میرے جیسے لوگ جو اتھا گڑھے کی سزاؤں کے بارے جانتے ہیں، جب یہودا اسکریوتی کے بارے سوچتے ہیں تو ہمیں اتھا گڑھے کے چوتھے درجے کی سزا یاد آ جاتی ہے. اگر ہم اتھا گڑھے کی چوتھے درجے کی سزا کے بارے میں سوچیں تو ہمیں یہودا اسکریوتی یاد آ جاتا ہے. جیسے اوپر یہودا اسکریوتی اتھا گڑھے کے چوتھے درجے میں اول کی حیثیت سے کھڑا ہے، پس بعد کے زمانوں کے لوگ اس کی طرح نہیں کریں گے. اب ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بعض ساؤل بادشاہ یا پینتوس پیلاطس کے بارے حیران ہو کہ جب وہ اتھا گڑھے میں ڈالے جائیں گے کیونکہ وہ خودکشی کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں. ساؤل بادشاہ کو لے لیں، وہ ایک بدروح کی طرح ادھر ادھر آوارہ گردی کر رہا ہے، اور جب 1000 سالہ بادشاہی شروع ہوگی تو اس کو اتھا گڑھے میں ڈالا جائے گا. تب تک وہ خودکشی کرنے والی دوسری روحوں کی طرح اس زمین پر ہی ادھر ادھر آوارہ پھیرے گا. پیلاطس کو لے لیں. میں نے کہا کہ زیادہ مائل کرنے والا نظریہ یہ ہے کہ اس نے خودکشی کی. پیلاطس کے پہاڑ کو زیادہ تر اس قسم کی کہانیوں نے ہی گھیرا ہوا ہے، لیکن ایسا کوئی خاص ثبوت یا دستاویز نہیں ہے جو ہمیں پیلاطس کی زندگی کے انجام کے بارے بتائے. یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں کہ وہ کس طرح مرا. پیلاطس کے ملک کی رومی حکومت نے مسیحیت قبول کرنے کے بعد مسیحیت کی تاریخ لکھنی شروع کی تھی. رومی حکومت کے یوسیبس نے ابتدائی مسیحیت کی تاریخ لکھی اور اپنی کتاب چرچ ہسٹری میں اس نے اختیار کیا کہ پیلاطس خدا کی اس سزا کے باعث خود کو سزا دینے کے المیے میں گرا جو بڑی قریب سے اس کا تعاقب کر رہی تھی. اس دستاویز کی بنا پر بعد کے زمانوں کے لوگوں نے بھی کہا کہ پیلاطس نے خودکشی کر لی تھی، لیکن جیسے یوسیبس نے لکھا کہ یہ محض ایک نظریہ ہے. پیلاطس کے متعلق کہانیوں سے ہم صرف یہ اختیار کر سکتے ہیں کہ اسے افسوسناک موت آئی تھی. کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ رومی حکومت نے اسے سزائے موت دے دی تھی، یا اسے پیلاطس کی پہاڑی پر ٹھوکر لگی اور وہ گر کر مر گیا. یہ تمام کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ اسے افسوسناک موت ہوئی. لوگ کہتے ہیں کہ کوہ پیلاطس لعنتی پہاڑ ہے کیونکہ پیلاطس وہاں ہلاک ہوا تھا، اور اس لیے سارا سال وہ پہاڑ بادلوں اور دھند سے ڈھکا رہتا ہے، اور اس کی چوٹی کو دیکھنا بہت زیادہ مشکل ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ سکتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ہم کیبل لفٹ پر سوار ہو کر پہاڑ کی چوٹی پر گئے تھے، لیکن ایک بار جب ہم وہاں پہنچ گئے تو تمام بادل چھٹ گئے. پہاڑ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا
لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو چوٹی بالکل صاف ہو گئی. ہماری وہاں آمد پر پہاڑ پر موجود تمام بادل چھٹ گئے، حالانکہ وہاں کوئی ہوا بھی نہیں تھی. لیکن ہم جہنم کے پیغامات سے نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ پیلاطس نے خودکشی کی تھی یا نہیں. خدا ہمیں بتاتا ہے کہ جب جب زمین پر لوگ اس کا نام لیتے ہیں تب تب اسے کوڑے پڑتے ہیں. اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اتھا گڑھے میں سزا پا رہا ہے. یعنی ہم نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اس نے خودکشی نہیں کی تھی. بھائی اور بہنوں، زندگی پر صرف خدا کو اختیار حاصل ہے. زندگی کسی دوسرے کی ہو یا ہماری اپنی، ہم اپنی ثواب دید پر اسے ہلا جلا نہیں سکتے. ہمارے پاس اس کا خاتمہ کرنے کا حق نہیں ہے. اس لیے خودکشی کرنا خدا کی حاکمیت کو للکارنا ہے. یہ براہ راست خدا کے خلاف کھڑے ہونے یا اس کے کلام کو للکارنے جیسا ہلاک کرنے والا گناہ ہے. جیسے خروج 20ویں باب کی 13ویں آیت میں کہا گیا ہے، تو خون نہ کرنا. خون کرنا خدا کی طرف سے سختی سے منع ہے. یہ 10 احکام میں سے ایک حکم ہے. جان بوجھ کر کسی دوسرے شخص کو قتل کرنا خون ہے، اور اپنی جان لے لینا بھی ایک خون ہے. اپنی ہی روح کو قتل کرنا گھناؤنا قتل ہے. ہمیں کبھی خودکشی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کسی کا ماں باپ کے خلاف بھی بڑا گناہ ہے. یہ گناہ صرف جسمانی ماں باپ کے خلاف ہی نہیں ہے، بلکہ خدا باپ کے خلاف بھی ہے، جو ہماری روح اور بدن کا باپ ہے. خدا باپ نے ہمیں اپنی محبت دینے کے لیے اپنی صورت پر انسان تخلیق کیا تھا. اگر وہ انسان خود اپنی قیمتی زندگیوں کو ختم کر لے تو خدا کے لیے کیسا دل شکن ہوگا. ایک چیز جو ہمیں جان لینی چاہیے یہ ہے کہ دشمن ابلیس اور شیطان لوگوں کو خودکشی پر اکساتا رہتا ہے. دشمن ابلیس اور شیطان ان کے پاس جاتا ہے جو مایوسی میں ہوتے ہیں، اور انہیں زیادہ مایوس کن اور دبانے والے خیالات سے بھر دیتا ہے. اگر وہ شیطان کے دیے گئے خیالات میں پوری طرح گھر جائیں تو وہ اپنی ہی سانس کو باہر نکالنے، خودکشی کرنے کے لیے انتہائی اندازے کا انتخاب کرتے ہیں. اس لیے ہم کبھی اس ترغیب سے دھوکہ نہ کھائیں. فلپیوں 4 باب کی 13ویں آیت کہتی ہے، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. آپ خداوند کے نام میں سب کچھ کر سکتے ہیں. اور جیسے کہا گیا ہے، ہم خدا کی قدرت کے وسیلے سے نہایت دبانے والی کیفیت کو بھگا سکتے ہیں. خدا کو ملنے سے پہلے ایک وقت تھا جب میں اپنی جان دے دینا چاہتا تھا. میں لمبی بیماری اور غربت کے سبب اپنے پیاروں سے مسترد کیے جانے پر امید نہ رکھتے ہوئے بڑی مایوسی میں، شدید مایوسی میں تھا. لیکن خدا پہلے مجھ سے ملنے کو آیا. اس نے مجھے بیماری کے بندھن سے آزاد کیا جس نے مجھے سختی سے جکڑ رکھا تھا اور مجھے ناکارہ بنا رکھا تھا. میں امیر ہو گیا اور میرے خاندان نے تسلی پائی. بنیادی طور پر اس نے مجھے گناہ کے بندھن سے آزاد کیا. اب میں ایک پاسٹر بن چکا ہوں اور جو دوسری جانوں کو مایوسی سے نکال کر خداوند کے پاس لاتا ہے. زبور 40 کی 2 آیت کہتی ہے، اس نے مجھے ہولناک گڑھے اور دلدل کی کیچڑ سے نکالا، اور اس نے میرے پاؤں چٹان پر رکھے اور میری روش قائم کی. یہی میرا بھی اقرار ہے. ہمارے لیے خدا کی کبھی یہ مرضی نہیں ہوتی کہ ہم اپنی جان دے دیں. یہ صرف دشمن ابلیس اور شیطان کو خوش کرے گا. خودکشی میں ختم ہونا آزادی نہیں ہے. یہ صرف ہمیں جہنم میں لے کر جائے گی جہاں ہمیشہ کا غم اور بہت زیادہ تکلیف ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ حقیقت اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو اور دوستوں کو سب کو بتائیں. بے شک ہر معاملہ جو خودکشی لگتا ہے وہ خودکشی ہوتا نہیں. بعد میں جب میں بدروحوں کی وضاحت کروں گا تو ان خاص معاملات کے بارے میں بھی بیان کروں گا. مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، اب آئیے میں چند ان سزاؤں کی وضاحت کرتا ہوں جو روح القدس کے خلاف کفر بکنے والے پاتے ہیں. جب روح القدس کے خلاف کفر بکنے والے مرتے اور اتھا گڑھے میں جاتے ہیں تو وہ 3 یا 4 درجے کی سزا پاتے ہیں. یہ وہی گناہ ہے جس کا نتیجہ موت ہے. اس کا نتیجہ پہلے یا 2 درجے کی سزا نہیں، 3 اور 4 درجے کی سزا ہوتی ہے. جیسے آج کی تلاوت کیے گئے حوالے متی 12 باب کی 31 سے 32 آیات میں روح القدس کے خلاف کفر معاف نہیں ہو سکتا.
مددگار روح القدس ہمارے خداوند کے آسمان پر چلے جانے کے بعد بھیجا گیا ہے۔ وہ ہمارا رہنما ہے جو ہمارے خداوند کی جگہ پر ہمیں نجات کی طرف لے جاتا ہے۔ روح القدس ہمیں ایمان بخشتا ہے، پس ہم دیکھے بغیر ایمان لا سکتے ہیں۔ وہ ہم پر بائبل مقدس کا روحانی کلام اور بھید ظاہر کرتا ہے تاکہ ہم خدا کی مرضی کو جان سکیں، یعنی وہ راہ راست کی جانب ہماری رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہم نجات پائیں۔ وہ ہمیں روحانی چیزوں کا مزہ چکھانے کے لیے بھی بہت سی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ ہمیں غیر زبانیں بولنے کی نعمت دیتا ہے۔ مزید یہ کہ روح القدس اپنی قدرت سے نشانات اور عجائبات دکھاتا ہے۔ وہ ہمیں خدا قادر مطلق کی قدرت اور روحانی سلطنت کا تجربہ کراتا ہے جہاں آسمانی بادشاہی ہے۔ وہ ہمیں خدا کی محبت کا احساس دلاتا ہے تاکہ ہمارے دل نئے ہو سکیں۔ وہ ہمیں آسمان کی بادشاہی کے شہریوں کے طور پر نئے سرے سے پیدا ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ اس طرح روح القدس کا انکار کرنے سے مراد سیدھا شخصی طور پر نجات کی راہ سے الگ ہونے کا فیصلہ ہے۔ اور پھر بھی کچھ لوگ روح القدس کے ان کاموں کا تجربہ کرنے کے بعد روح القدس کے کاموں کا انکار کرتے ہیں۔ انہوں نے روح القدس کی قدرت کے وسیلے اپنی بیماریوں سے شفا پائی اور موت کی دہلیز پر نئی زندگیاں حاصل کی، لیکن پھر بھی وہ موت کی راہ پر جاتے ہیں۔ جو بدکار ہوتے ہیں وہ خدا کے خلاف کھڑے ہونے سے چرچ کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بے ایمان بھی اگر یہ گناہ کریں تو ان کے لیے معافی پانا مشکل ہوگا، تاہم اگر ایک ایماندار جس نے خدا کا فضل پایا ہو وہ گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ روح القدس کے خلاف کھڑے ہونے سے مراد خداوند اور خدا کے خلاف کھڑے ہونا ہے، اس لیے معافی ملنا مشکل ہے۔ جن لوگوں نے روح القدس کے خلاف کفر بکا ان میں خاص کر ایک شادی شدہ جوڑا ہے جو بطور جوڑا سزا پا رہے ہیں۔ میں خفا ہوں کہ میری شادی اس آدمی سے ہوئی اور میں بار بار اس پر لعنت کرتی ہوں۔ میں اس بدبخت جگہ پر کیوں آئی؟ میں نے اس قسم کی جگہ پر انجام کیسے کیا؟ اس کی وجہ سے میں نے دھوکہ کھایا، میں نے اس سے دھوکہ کھایا۔ یہ اتھا گڑھے میں گریہ زاری کرتی ہوئی ایک عورت کی آواز کی بازگشت ہے۔ ایک عورت نے اپنے شوہر سے دھوکہ کھایا اور اس کے ساتھ خدا کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ نتیجے کے طور پر اس کا انجام اتھا گڑھے میں ہوا اور اب وہ اپنے شوہر پر لعنت کرتی اور شکایت کرتی ہے۔ وہ دونوں بدکار ہیں، لیکن بیوی اپنے ایما پر روح القدس اور خدا کے خلاف کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے اس کے ساتھ اپنی جسمانی محبت کے سبب سے اپنے آپ کو اپنے شوہر اور اس کے بد اعمال کے ساتھ خدا کے خلاف کھڑے ہونے سے منسلک کیا۔ یہ جوڑا جو مل کر روح القدس کے خلاف کفر بکتا تھا وہ سزا بھی مل کر ہی پائیں گے۔ انہیں ابلتے پانی سے بھری ہوئی بڑی سی ہنڈیا میں جانا ہے۔ ہنڈیا میں گندگی ہے جو حقیقتاً ناقابل شناخت بدبو چھوڑتی رہتی ہے۔ ہنڈیا کے پیندے میں مسلسل جلتی ہوئی آگ ہے اور پانی ہمیشہ ابلتا رہتا ہے۔ ایک بار وہ پانی سے بھری ہوئی ہنڈیا میں چلے گئے تو ان کی جلد پر خشکی پر رہنے والے مینڈک کی جلد کی طرح پھپھولے بن جائیں گے، ان کی آنکھ کے ڈیلے بھی بہہ جائیں گے، ان کا سارا بدن بہت بدصورت ہو جائے گا، ان کا بدن مڑ جائے گا، گندی بدبو کے باعث ان کی سانس رک جائے گی۔ لہرانے اور پیچوتاب کھا کھا کر درد سے چھٹکارا پانے کی کوشش کریں گے اور وہ اپنے سر کو پانی پر رکھیں گے، پھر ان کے سر کو واپس ہنڈیا میں دھکیلنے کے لیے اوپر سے ایک بڑا پاؤں اترے گا۔ یہ پاؤں اس جوڑے پر تشدد کرنے والے داروغی کا ہے۔ اس پاؤں کے تلوے پر بہت گھنے سے تیز ناخن ہیں۔ یہ جان جو اس پاؤں سے روندی گئی ہے اس پر بہت سے زخم آئیں گے اور یہ گندی بدبو سے دم گھٹنے کے لیے واپس برتن میں دھکیلی جائے گی، لیکن وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتے اور جلد ہی پانی سے باہر آ جائیں گے۔ پھر ان کو دوبارہ پانی میں دھکیلا جائے گا۔ یہ چکر رکے بغیر چلتا ہی رہے گا۔ لیکن یہ سزا ایک وقت میں صرف ایک شخص کو دی جاتی ہے۔ جب شوہر ہنڈیا میں ہوتا ہے تو بیوی کو ہنڈیا کے باہر سے یہ ڈراؤنا منظر دیکھنا پڑتا ہے۔ جب بیوی سزا پا رہی ہوتی ہے تو شوہر کو بیوی کی سزا دیکھنی پڑتی ہے۔ اس فانی دنیا کے برعکس وہ ہنڈیا کے باہر سے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے جب وہ اپنے شریک حیات کو تکلیف میں مبتلا دیکھتے تو ان کا دل ٹوٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ تب تک وہ شوہر اور بیوی کے درمیان کچھ محبت رکھتے تھے،
وہ یہ کہہ کر اپنے شریک حیات کے لیے بھاگیں گے کہ میرا شوہر، میری بیوی اس میں ہے، برائے مہربانی اسے باہر نکالو، برائے مہربانی اس پر پاؤں نہ رکھو، برائے مہربانی اس کو باہر نکالو۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے شریک حیات کے لیے مزید نہیں بھاگتے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ کئی بار سزا پانے کے بعد ان کو سمجھ آتی ہے کہ جب ان کے شریک حیات کو زیادہ سزا ملتی ہے تو انہیں خود کم سزا ملتی ہے۔ اس لمحے جب ان کو اس حقیقت کی سمجھ آتی ہے، وہ جہنم کے داروغے سے بالکل کچھ فرق کہتے ہیں۔ ہنڈیا میں شدید تکلیف پاتے ہوئے دیکھ کر وہ شور کرتے ہیں کہ اس کو دیر تک یہیں رہنے دو، میں تھوڑا اور آرام کر لوں گا، اس کو یہیں رہنے دو۔ جو ہنڈیا میں تکلیف اٹھا رہا ہے وہ اپنے شریک حیات کو دیکھ کر اس سے نفرت کرے گا جو ہنڈیا سے باہر ایسا کہہ رہا ہوگا۔ جب یہ وقت گزر جاتا ہے، شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر زیادہ سے زیادہ لعنت کرتے ہیں۔ یہ جسمانی محبت ہے۔ بیوی خداوند کو دھوکہ دینے تک ضرور اپنے شوہر کے ساتھ تھی کیونکہ وہ اپنے شوہر سے محبت رکھا کرتی تھی، لیکن اس جسمانی محبت کا نتیجہ کیا؟ وہ جہنم میں گرے اور انہوں نے اکٹھے سزا پائی۔ جب بیوی اپنے شوہر کے خلاف شکایت کرتی یہ کہہ کر کے وہ اپنے شوہر کی وجہ سے تکلیف اٹھا رہی ہے تو شوہر اس کی نہیں سنے گا۔ وہ بلند آواز کے ساتھ اپنی بیوی پر لعنت کرے گا۔ وہ اس پر لعنت کرتا ہے جس نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ جب انہوں نے ایک دوسرے سے شادی کی تو وہ کہتے تھے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کی اپنی تکلیف ناقابل برداشت ہے، وہ اپنی بجائے دوسرے کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ تکلیف اٹھائے۔ یہ ہے آلودگی، یہ ہے جسم، اور یہ ہے جہنم۔ اگر آپ کے بچے نجات یافتہ نہیں ہیں، اگر آپ کی بیوی یا شوہر نجات یافتہ نہیں ہے، اگر آپ کے والدین نجات یافتہ نہیں ہیں، تو وہ کس سے کینہ رکھیں گے؟ وہ خاندان کے آسمان پر جانے والے افراد کے خلاف برے احساسات اور کینہ رکھیں گے۔ اگر یہ ان کی بیٹی ہے تو وہ اس پر لعنت کریں گے، تمہاری وجہ سے میں نجات یافتہ نہیں ہوں اور یہ تکلیف یا سزا پا رہا ہوں۔ تم صرف خود ہی نجات پانا چاہتی تھی۔ بے شک اس نے ان کو انجیل کی خوشخبری دینے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے نہیں سنی تھی، تاہم پھر بھی وہ اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اگر تو ہمارے لیے دعا کرتی اور روزہ رکھتی تو میں یہاں نہ آتا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس پر لعنت کریں گے۔ اپنے شوہر سے وہ لعنت نہ سننے کے لیے بیوی یا خاندان کے دوسرے لوگوں آپ کو گرم جوشی سے انہیں انجیل سنانی چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ انہیں انجیل کی خوشخبری دیں۔ وہ ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں کہ وہ زمین پر شوہر اور بیوی تھے، اور وہ جہنم کے داروغوں سے کہتے ہیں کہ ان کے شریک حیات کو زیادہ ہنڈیا میں ڈالیں۔ تب جہنم کے داروغے اس پر خوشی کرتے ہیں۔ داروغے ان کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے وہ کوئی دلچسپ فلم دیکھ رہے ہوں، یہ کہہ کر کے وہ اس جگہ پر ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہیں۔ ان کی بدکاری ہمیں بہت خوش کرتی ہے۔ اور مزاج کو زیادہ سخت بنانے کے لیے ہنڈیا کے نیچے آگ کو اور تیز کر دیتے ہیں۔ جب جانیں اپنے سروں کو پانی سے باہر نکالتی ہیں تو وہ ان کے سر کو اور بھی سختی سے روندتے ہیں۔ جب ہانڈیا کے اندر پانی گرم ہو کر ابلنے لگتا ہے تو جانیں اور زیادہ بری لعنتیں کرتی ہیں۔ جب وہ ایسا کرتی ہیں، جہنم کے داروغوں کی ہنسی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔
ہم کیسے خوش بخت ہیں کہ خداوند نے ہمارے پاس روح القدس کو بھیجا۔ خداوند کو قبول کرنے کے بعد بھی ہمارے پوری طرح بے داغ ہونے سے پہلے تک شاید کسی وقت ہم خدا کے کلام کے ساتھ نہیں رہتے، تب روح القدس توبہ کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ جب ایماندار خدا کے کلام کے ساتھ نہیں رہتے، روح القدس انہیں ان کے دل میں کراہنے کا احساس دلاتا ہے اور ان کو توبہ کی روح عطا فرماتا ہے۔ حزقیل 36ویں باب کی 26ویں آیت کا دوسرا حصہ کہتا ہے، اور تمہارے جسم سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا۔ جیسے وعدہ کیا گیا ہے، روح القدس ہم سے ہماری خود ساختہ راست بازی اور لاحیہ عمل اور خود پسندی توڑوانا چاہتا ہے اور ہمارے گناہ تسلیم کرواتا ہے۔ وہ ہمارے دلوں پر خدا کی محبت کو بھی برساتا ہے تاکہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر سکیں اور معافی مانگ سکیں۔ جب ہم رو رو کر پوری طرح توبہ کرتے ہیں تو ہم روح القدس کی مدد کو اور زیادہ واضح طور پر محسوس کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر روح القدس ہمیں قوت بخشتا ہے تاکہ ہم توبہ کے پھل لا سکیں، یعنی پوری طرح گناہوں سے باز آئیں اور کلام کے ساتھ رہ سکیں۔ جیسے بیان کیا گیا ہے، روح القدس خداوند کے ساتھ مل کر خدا اور ہمارے درمیان صلح کرانے والے کا کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے روح القدس کے خلاف کفر کی معافی نہیں ہو سکتی۔ یسوع نے فرمایا کہ یہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا، لیکن دردمند حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ کیسا ہلاکتی ہے، اور وہ روح القدس پر کفر بکتے ہیں۔ اتھا گڑھے میں بعض اوقات پورا خاندان اکٹھا سزا پاتا ہے۔ ایک معاملہ ہے جس میں ایک بیٹی سنجیدگی سے خدا کے خلاف کھڑی ہو گئی اور اس کے ماں باپ اور بھائی بھی اس کے ساتھ مل گئے۔ یہ ایک خاندان کی سچی کہانی ہے جو اس چرچ میں اپنی ایمانی زندگی مرتب کیا کرتا تھا۔ کیونکہ بیٹی چرچ میں ایک اہم لیڈر تھی، اس کے خاندان کے افراد نے بھی سوچا کہ وہ ایک اچھی مسیحی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن حقیقی صورتحال فرق تھی۔ انہوں نے خدا کے لیے بھی کچھ کام کیے، تاہم بیٹی چرچ میں ایک اہم لیڈر تھی اور وہ اپنی بیٹی کے اختیار کے ساتھ دوسرے لوگوں کے لیے بھی بہت سی مشکلات کھڑی کرتے تھے۔ کیونکہ انہوں نے اپنے دلوں کا ختنہ نہیں کیا تھا، ان کا غصہ اور لالچ ان کی بدی کی شکل میں باہر آ گیا۔ اگرچہ آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اگر آپ اپنے دل کا ختنہ نہیں کرتے تو آپ بے ایمانوں جیسے اعمال دکھا سکتے ہیں جو بدکار ہیں اور جو بالکل خدا کو نہیں جانتے۔ آخر خاندان کے بد اعمال کی وجہ سے ان کو سزا مل گئی۔ باپ سخت بیمار ہو گیا اور موت کی دہلیز پر جا پہنچا۔ صرف اس وقت خاندان کے لوگوں نے آنسوؤں کے ساتھ توبہ کی اور اپنے باپ کی تندرستی کے لیے خدا کے ساتھ چپک گئے۔ خدا نے ان کے پاسٹر کی شفاعت کے ساتھ ان کی توبہ کو قبول کیا اور ان کے باپ کی جان بخشی کر دی۔ پھر خدا نے مجھے کچھ غیر متوقع چیز سے آگاہ کیا۔ یہ ایسا تھا کہ اگر خدا اسی وقت اس کی روح کو بلا لیتا تو باپ صرف شرمسار نجات ہی حاصل کر سکتا تھا، لیکن اگر اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے تو وہ نجات پانے کے قابل بھی نہیں ہوگا۔ اور جلد ہی جیسا کہ خدا نے فرمایا، کچھ ایسا ہوا کہ میں سوچنے لگا بہتر تھا کہ جب وہ بیمار تھا تو اسی وقت مر ہی جاتا۔ بیٹی جو چرچ کی ایک اہم لیڈر تھی، اس نے کثرت سے شیطان کے کام حاصل کیے تھے اور چرچ کو دھوکہ دیا تھا۔ پھر اس کے خاندان کے تمام لوگ اس کے ساتھ ہی چرچ کو چھوڑ گئے۔ انہوں نے صرف چھوڑا ہی نہیں بلکہ روح القدس کی توہین کرنے سے ناقابل معافی گناہ بھی کیے۔ اس کے کچھ دیر بعد اس خاندان کا باپ، جس کی زندگی خدا کے فضل سے طویل ہوئی تھی، آخر مر گیا۔ اگر وہ پہلے مر جاتا کہ جب وہ تھوڑا سا ایمان رکھتا تھا تو وہ کم از کم شرمسار نجات تو پا سکتا تھا، لیکن خدا کے فضل سے دوبارہ زندگی پانے کے بعد اس نے اپنا باقی ایمان بھی کھو دیا اور جہنم کی گہرائی میں جا پڑا۔ اس کے خاندان کے افراد بھی اپنے گناہوں کے سبب سے اتھا گڑھے میں گریں گے۔ ماں اور بھائی کی روحیں بھی خاندان کے باپ کے ساتھ وہی سزا پائیں گی۔ وہ کس قسم کی سزا پائیں گے؟ وہ ایسی جگہ سزائیں پا رہے ہیں جہاں ایک چٹان ہے جو اتنی اونچی ہے کہ اس کی چوٹی بھی دیکھی نہیں جا سکتی۔
गदली जगह में जो खून की बू से भरी पड़ी है, मातमी आवाजों की बाज़गश्त गूंजती है, जैसे बदरूहें रो रही हों और तेज चीखों पुकार करती हैं। ऊंची चट्टान के दरमियान में 3 रूहें हैं जो 3 धब्बों की तरह दिखाई देती हैं। फिलवकू वो अमूदी चट्टान पर चढ़ रहे हैं। वो नंगे हाथों और पांवों से सख्त चट्टान पर चढ़ते हैं। उनके हाथों और पांव और घुटनों की खाल छिली हुई है और उसमें से खून बहता है जैसे उनको रेगमाल से बहुत ज्यादा रगड़ा गया हो। और फिर भी वो चट्टान पर चढ़ना जारी रखते हैं क्योंकि उनकी पुश्त पर जहन्नुम के दारोगे उड़ रहे हैं। वो जहन्नुम के दारोगे की बाबत बहुत परेशान है क्योंकि वो उनकी तरफ अपना हाथ उठा रहा है। ये इसलिए है कि जब दारोगा अपने हाथ उठाता है, चट्टान पर हशरात जैसे कुछ कीड़े मकोड़े फैल जाते हैं। फुआर से बाहर उड़ने वाले पानी के छोटे कतरों की तरह बेशुमार हशरात ढांप कर जमीन को पूरी तरह स्याह कर देते हैं। ये हशरात अपने दांत निकाले हुए 3 रूहों का ताक़ुब शुरू कर देते हैं। वो बहुत जल्दी से चट्टान के ऊपर चढ़ जाते हैं। फर्ज करें आप अपनी ड्योढ़ी का दरवाजा खोलते हैं और आपको अंगूठे जितने बड़े सैकड़ों काकरोच आपकी रहायशगाह के कमरे के फर्श को ढके हुए दिखाई देते हैं। आप इससे भी बदतरीन चीज का सोचें। आप तसव्वुर कर सकते हैं सांप या केंचुए या इस तरह की इसी तरह की कोई रेंगने वाली चीज। जरूर है कि आप निहायत खौफजदा हो जाएंगे। अगर वो कुछ जहरीले मकड़े या बिच्छू हों तो आप और भी डर जाएंगे। जब वो चलते हैं तो अगर आप उन बहुत से हशरात से पैदा होने वाली चुरमुर की आवाज सुन सकें तो गालिबन आप अपने पूरे बदन पर जोरदार झटका खाएंगे। अगर वो हशरात आपके ऊपर चढ़ जाएं तो आपके पांव और टांगों पर चढ़ जाएं और आपके सारे बदन को ढांप लें तो ये कैसा डरावना होगा। लेकिन अथाह गड्ढे में सिर्फ सैकड़ों काकरोच ही नहीं बल्कि बेशुमार हशरात अपनी शिकार रूहों का ताक़ुब हमेशा करते ही रहते हैं। चट्टान के ऊपर वो जाने उन हशरात को देखकर निहायत डर जाएंगे और चट्टान के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगी। वो जिस कदर मुमकिन हो हशरात से दूर जाने की पूरी कोशिश करते हैं। वो दौड़ने पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि वो तेजी से ऊपर चढ़ने के लिए एक दूसरे को भी रोंदते जाते हैं। हो सकता है कि बेटा दूसरी 2 रूहों को रोंद डाले जो उसके माँ बाप थे, या साबिका शौहर और बीवी एक दूसरे को रोंद डालें। वो एक दूसरे पर लानत करते और लड़ते हैं और वो अपनी बदी को छोड़े हुए चट्टान पर चढ़ते हैं, लेकिन जल्द ही वो हशरात के काबू में आ जाते हैं। जब हशरात अपने शिकार तक पहुंचते हैं वो उनके सारे बदन, हाथों, सर और जिस्म के तमाम हिस्सों को कुतरना शुरू कर देते हैं। इस लम्हे पर क्योंकि वो चट्टान से गिरना नहीं चाहते इसलिए वो उन हशरात को अपने जिस्म से झटक भी नहीं सकते। वो ऐसा नहीं कर सकते बल्कि हशरात को छोड़ देते हैं कि उनके बदनों को कुतरें। वो हशरात से डसे जाने की दर्द से चिल्लाते हैं, अपने जिस्मों को घुमाते हैं और मजीद बदी बाहर निकालते हैं। वो एक दूसरे पर लानत भी करते हैं। जब वो एक दूसरे पर लानत करते और अपने फायदे के लिए एक दूसरे को रोंदते हैं तो उनके इर्द गिर्द जहन्नुम के दारोगे उनकी बदसूरत बदकारियों को देखकर बहुत खुश होते हैं। मसीह में अजीज बहनों और भाइयों, आगे मैं उस शख्स की सजा की वजाहत करूंगा जिसने बहुत से अल्फाज के साथ रूहुल कुद्स की तौहीन की। बाइबल मुकद्दस बहुत से हिस्सों में हमारे अल्फाज की अहमियत पर जोर देती है। इमसाल 18वें बाब की 21वीं आयत कहती है, मौत और जिंदगी जबान के काबू में है और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। जो सिर्फ सच्चे और अच्छे अल्फाज बोलते हैं वो अपने अल्फाज से बहुत अच्छा फल खाएंगे, लेकिन जो बुरे और ईमान से खाली अल्फाज बोलते हैं वो बदकारी का फल खाएंगे। अल्फाज का फल बिल्कुल ठीक है,
اور کچھ لوگ اپنے بولے ہوئے چند الفاظ کے وسیلے بہت سی بڑی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض ایماندار اپنے خاندان کے افراد سے اس قدر ستائے جاتے ہیں کہ وہ یہ کہہ کر دعا کر سکتے ہیں کہ ان کے خاندان کے افراد توبہ کریں، اگرچہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی حادثہ ہی پیش آ جائے۔ پھر یہ الفاظ فی الفور شیطان کو سنائی دیں گے اور شیطان اس بارے خدا کو للکارنے لگے گا۔ شیطان زور دیتا ہے کہ جو انہوں نے کہا ضرور ہے کہ ان کے ساتھ ہو، اور اگر شیطان کی یہ للکار انصاف کے موافق ہو تو ہو سکتا ہے کہ ان کو کہتے ہوئے الفاظ کے مطابق ایک بیماری لگ جائے یا کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ وہ معذوری میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ خاندان کے افراد اس سبب سے توبہ کر سکتے ہیں، ان مشکلات کا سبب کیا بنا؟ کیا قادر مطلق خدا ان سے بہتر طریقوں سے ان خاندانوں کو بچا نہیں سکتا تھا؟ بے شک وہ ان کو بہت سے دیگر طریقوں سے بچا سکتا ہے۔ کچھ لوگ خود پر مصیبتیں لانے کے لیے جھوٹے الفاظ بولتے ہیں اور ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ان کی توبہ کے وسیلے ان کی آزمائشیں فوراً ختم ہو سکتی ہیں، لیکن ان کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً یاد رکھیں گے کہ آپ کے تمام الفاظ کا نتیجہ نکلے گا۔ میں آپ پر زور دیتا ہوں کہ آپ اپنے منہ پر ایک نگہبان بٹھائیں تاکہ آپ ہوشیار ہو کر اپنے الفاظ کو قابو میں رکھ سکیں۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ اچھی توجہ کے ساتھ کچھ کہتے بھی ہیں، اگر وہ لفظ سچے اور اچھے نہیں ہیں تو یہ آپ کی آزمائش کا سبب ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ جان بوجھ کر چرچ اور خدا کے خادم کی مخالفت اور اس کی بے عزتی کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں تو بدلہ کس قدر بڑا ہوگا۔ مزید یہ کہ جو چرچ روح القدس کے کام دکھاتا ہے اور جس خادم کو خدا پیار کرتا ہے اس کی بدگوئی کرنا اور اس پر جھوٹا الزام لگانا روح القدس کے خلاف کفر بکنا ہے۔ اس لیے جب خدا انصاف کرے گا تو ایسے لوگوں کے الفاظ کا حساب ضرور لے گا۔ متی 12ویں باب کی 36ویں آیت میں یسوع نے فرمایا، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے۔ نکمی بات سے مراد بے معنی بات ہے۔ عدالت کے دن ان تمام نکمی اور بے معنی باتوں کا حساب پورا لیا جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہی نہیں کہ یہ کس کے بارے میں تھی۔ جو لوگ اپنے الفاظ سے روح القدس کی توہین کرتے ہیں وہ شیطان کے اعلیٰ بنیں گے اور خدا کی بادشاہی کو خراب کریں گے، اور آخر میں ان پر تاریکی کے لوگوں کی چھاپ لگ جائے گی۔ عدالت کے بعد وہ جہنم کے گہرے حصے کی سزا میں ڈالے جائیں گے۔ یہ معاملہ جس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اسی طبقے میں آتا ہے۔ اس جان نے بہت دیر تک چرچ میں بہت سے رضاکارانہ کام کیے تھے۔ ظاہری طور پر وہ ایک کارکن تھا جو روح سے معمور تھا۔ وہ خدا اور چوپان سے اور چرچ کے ممبر سے بہت زیادہ محبت رکھا کرتا تھا۔ اس کے خاندان کے ایک فرد نے معذور کر دینے والے لا علاج مرض سے بھی نجات پا رکھی تھی۔ اس کے خاندان کے کچھ لوگ دعا کے وسیلے دوبارہ زندگی کی دہلیز پر لائے گئے تھے۔ اس نے اور اس کے خاندان نے خدا کے پیارے چرچ کے ممبرز کی حیثیت سے بہت زیادہ فضل اور برکات حاصل کی تھی۔ پورے خاندان نے مجھ سے فضل بھی حاصل کیا تھا۔ جب انہوں نے بہت زیادہ فضل حاصل کر لیا تو وہ چرچ کی خدمات سر انجام دینے میں بڑے پرجوش نظر آتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے دلوں کا ختنہ نہ کیا، جو انتہائی اہم چیز تھی۔ نتیجے کے طور پر ایک آزمائش کے وسیلے ان سب نے دھوکہ کھایا اور چرچ کو چھوڑ گئے۔ بچوں نے پہلے شیطان کے کام حاصل کیے تھے اور جواب میں اس روح نے اپنے بچوں سے دھوکہ کھایا۔ جو فضل اس نے حاصل کیا تھا وہ اس نے فراموش کر دیا اور چرچ کو چھوڑ گیا۔ اس کے بعد اس نے چرچ کی خدمت کو خراب کرنا شروع کر دیا۔ اس نے صرف چند باتیں نہیں کی بلکہ وہ چرچ کے ہر ممبر کے ہاں جاتا اور ان کو مجبور کرتا کہ زندگی کے چرچ کو چھوڑ دیں۔ اس نے کچھ ممبرز کو ملک کے دیگر حصوں اپنے آبائی گاؤں میں بھی بلایا، ان کو دھوکہ دینے کے لیے ان کے پاس بھی گیا۔ شاید اس نے اپنے ایمان کی کمی کے باعث چرچ چھوڑا ہو، لیکن اگر وہ فضل یاد رکھتا جو اس نے حاصل کیا تھا تو اس نے مشاہدہ کیے بغیر نامعقول افواہوں پر یقین کبھی بھی نہ کیا ہوتا۔
اسے چاہیے تھا کہ دیکھنے کی کوشش کرتا کہ ساری سچائی کیا ہے۔ اگر وہ ایسا کرتا تو اسے خدا کا رحم حاصل کرنے کا موقع مل سکتا تھا، لیکن یہ روح اپنی بدی پر غالب نہ آئی اور اپنے ہونٹوں سے بہت سارے گناہ کر ڈالے۔ اپنے گناہوں کے نتیجے میں وہ اتھا گڑھے میں خوفناک سزا پائے گا۔ جب یہ روح اتھا گڑھے کو جاتی ہے تو جہنم کا داروغہ اس کے منہ کو گرم لوہے سے داغ دے گا، جس نے روح القدس کے خلاف کفر بکا تھا۔ منہ کی صورت بگڑ جائے گی اور صرف اس جگہ پر نام کی مہر ہی رہ جائے گی۔ تب اس روح کو شیشے کی ایک ٹیوب میں رکھا جائے گا جو صرف ایک آدمی کے سائز کی ہے۔ ٹیوب کے سرے پر بھی سر اور پاؤں ایک ڈھکنے سے ڈھکے ہوں گے۔ ڈھکنے کے اوپر دھاتی دستے جیسی کوئی چیز لگی ہوگی۔ اگر آپ شیمپین کو روکنے والی بوتل پر لگے ہوئے ہینڈل کو سوچیں تو اس کا تصور کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہینڈلز میں ایک سر کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور دوسرا اس روح کی ٹانگوں سے جڑا ہوا ہے۔ جہنم کے داروغے ہینڈل کو پکڑیں گے اور اس کو گھمانا شروع کر دیں گے۔ پھر ٹیوب کے اندر روح دھرے کی طرح گھومنا شروع کر دے گی۔ وہ ہمیشہ گھومتا رہتا ہے اور ہر جگہ سے آنکھوں، ناک اور منہ سمیت جسم کے تمام سوراخوں سے خون بہنا شروع ہو جائے گا، جیسے گندا پانی چیتھڑوں سے نچڑ کر باہر آتا ہے۔ سارے جسم کا خون باہر نکل آئے گا۔ ذرا اس کے بارے میں سوچئے۔ ایک انسان کی انگلی کو گھمانا کوئی آسان چیز نہیں ہے جب تک اس میں سے خون نہ بہ نکلے۔ یہ صرف زیادہ قوت کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ اور صرف ایک انگلی ہی نہیں بلکہ سر سے پاؤں تک سارے جسم گھومتے ہیں جب تک ان کا سارا پانی اور خون نچڑ نہیں جاتا۔ ہڈیاں تڑک جائیں گی اور ٹوٹ جائیں گی اور پاش پاش ہو جائیں گی اور پٹھے اور کھال پھٹ جائے گی۔ اندرونی اعضاء بھی پھٹ جائیں گے۔ جسم کا پانی اور خون صرف اس مرحلے میں بہنا شروع ہو جائے گا۔ یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ جسم کا سارا پانی کس طرح نچڑ کر باہر آ سکتا ہے، اور اس جسم کی درد کا تصور کرنا اور بھی مشکل ہے۔ شیشے کی ٹیوب جسم کے خون ملے پانی سے بھر جائے گی، جس طرح بوتل میں وائن ہوتی ہے۔ جسم سے خارج ہونے کے لیے پانی باقی نہیں ہوگا تو جہنم کے داروغے اسے ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ وہ اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ جسم پوری طرح سے بحال ہو جائے۔ لیکن اس جسم کی بحالی کے کیا معنی ہیں؟ اس کے بحال ہونے پر وہ پھر گھومنے لگے گا اور خون پھر سے نچڑنا شروع ہو جائے گا۔ بحالی کا وقت بھی صرف تشدد کے اگلے مرحلے کی تیاری کی طرح ہی ہوتا ہے۔ اگلے اجلاس سے میں سزاؤں کی اقسام کے بارے آپ کو بتاؤں گا جو وہ روحیں پائیں گی جو خدا اور خداوند اور روح القدس کے خلاف کھڑی ہوئی تھی۔ اگر آپ کے خاندان کا کوئی فرد خدا کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے تو سچی محبت اس کو ہر لحاظ سے درست کرنا ہے۔ صرف جسمانی لگن کی وجہ سے اکٹھے گناہ کرنا ہرگز محبت نہیں ہے، بلکہ یہ اس شخص سے عداوت رکھنا ہے۔ جب آپ خدا، چرچ، چوپان اور ممبر سے محبت رکھتے ہیں تو آپ کو روحانی محبت لا تبدیل محبت رکھنی چاہیے۔ اگر ایک بار آپ نے کہا کہ آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں لیکن بعد میں جب چیزیں آپ کے فائدے میں نہیں ہوتی اور خدا اور چرچ کو برا کہتے ہیں تو یہ کیسا ناپاک اور کس قدر جسمانی عمل ہوگا۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ خدا کے سامنے صرف اچھے الفاظ اور اچھے اعمال اور روحانی دل ہی بوئیں گے۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں دعا گو ہوں کہ جو کچھ آپ نے بویا ہے اس کے مطابق آسمان میں کثرت سے جمع شدہ انعامات کے لیے شکر ادا کریں اور خوش رہیں۔ یسوع مسیح کے نام میں میں دعا کرتا ہوں۔ آئیے پیغام کو ذہن میں رکھتے ہوئے مل کر دعا کریں۔ ہیلیلویا خدا باپ، تیرے فضل اور محبت کے لیے تیرا شکر ہو۔ اس پیغام کو ہماری زندگی بنا دے۔ ہم پر اچھی ایمانی زندگی بسر کرنے کی برکت نازل فرما تاکہ ہم جہنم کی گہرائی سے بچ سکیں۔ خدا باپ، یہ سمجھنے میں ہماری مدد فرما کہ روح القدس کے خلاف کفر بکنا کس قدر بڑا گناہ ہے اور ہمیں روح القدس کے خلاف کفر بکنے سے بچا۔ خدا باپ، تیرا شکر ہو
ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام میں میں دعا کرتا ہوں، آمین۔ ہیلیلویا! اے قادر مطلق خدا باپ، اس محفل میں دعا وصول کرنے والے بہنوں اور بھائیوں پر اپنا فضل بھرا ہاتھ رکھ۔ مقامی عبادت گاہوں اور کلیسیائی شاخوں کے ممبران پر اپنا فضل فرما، اور GCN اور مانمن ٹی وی کے تمام ناظرین پر بھی، اور ان پر بھی جو سیٹلائٹ کیبلز اور انٹرنیٹ کے ذریعے اس عبادت میں شریک ہیں۔ ان کے دلوں میں ایمان کو نصب کر اور ان سے منفی سوچوں کو دور فرما، ان سے تمام مصیبتوں اور مشکلات کو دور فرما۔ روح القدس کی آگ کے وسیلے ان کے جسم کے تمام حصوں بشمول خلیوں اور بافتوں کے تمام بیماریوں کو دور فرما، تمام اندرونی اعضاء اور آنتوں کو محفوظ فرما، ان پر تخلیق کی روشنی جگمگا۔ میں یسوع مسیح کے نام میں دشمن ابلیس، شیطان، تمام جراثیموں، بیماریوں، بیکٹیریا کو دور جانے کا حکم دیتا ہوں۔ اپنا نور ان پر چمکا، ان کی دیرینہ اور ناقابل علاج بیماریوں کو روح القدس کے وسیلے دور فرما۔ ملیریا اور اس جیسی مہلک اور موذی امراض کو جلا ڈال، ان سے تمام نئی بیماریوں بشمول سوائن فلو کو دور فرما دے، انہیں پاک اور اچھا کر دے۔ ان سے تمام موسمی بیماریوں یعنی نزلہ اور بخار کو دور فرما۔ خدا باپ ان کی تمام قسم کے وائرس اور بیکٹیریا سے حفاظت فرما۔ ان کو تمام قسم کے کینسر سے شفا بخش، معدے کا کینسر، پھیپھڑے کا کینسر، جگر کا کینسر، چھاتی کا کینسر، بچہ دانی کا کینسر، آنتوں کا کینسر۔ ان کو ایڈز جیسی جان لیوا بیماریوں سے بھی بچا، ہائی بلڈ پریشر، لو بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں، وائرس سے پھیلنے والی بیماریاں اور تمام موذی امراض، تمام قسم کی جوڑوں اور ہڈیوں کی بیماریوں سے بھی ان کو شفا بخش۔ ان سے تمام قسم کے درد کو جیسے سر کا درد، کمر کا درد دور فرما۔ ان کو ذہنی دباؤ، تناؤ، مرگی اور تمام قسم کی ذہنی بیماریوں سے دور فرما۔ ان کو ہر قسم کے فالج سے آزاد کر، انہیں اٹھ کر کھڑا ہونے اور اچھلنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کی اچھی نظر اور اچھی سماعت کو بحال کر، اندھوں کو آنکھیں عطا کر دے، بہروں کو کان عطا کر دے اور گونگوں کو زبان عطا فرما۔ حادثات کے بعد کی تکالیف سے شفا بخش، ان کی ٹوٹی اور چکنا چور ہڈیوں کو صحیح فرما، ان کے جلے ہوئے زخموں کو مندمل فرما اور ان سے تپش کو دور فرما۔ اے باپ، کوئی نشان مت چھوڑیو، انہیں تمام قسم کی نشہ آور اشیاء اور زہر سے پاک فرما۔ خدا باپ، مردہ خلیوں، بافتوں اور اعصاب کو دوبارہ پیدا فرما کہ ان کو زندگی کی طرف لوٹا دے۔ ان کو اولاد عطا فرما۔ باپ، مہربانی فرما کہ ان کو اولاد عطا فرما۔ میں یسوع مسیح کے نام میں دشمن ابلیس اور شیطان کو، ہوا کے حاکم کو، برائی کی طاقتوں اور ان کے خادموں کو ان سے دور ہونے کا حکم دیتا ہوں۔ ناپاک روحیں، بد ارواح، برائی کی طاقتیں اور تاریکی کے حکمران، سب ان سے دور ہو جاؤ۔ اپنی برائی اور نجاست کے پردے ان پر سے دور کر لو اور ان پر نور کو بکھرنے دو۔ خدا باپ، انہیں دعاؤں میں رونے کی توفیق عطا فرما اور انہیں وہ طاقت عطا فرما کہ وہ گناہوں کو ترک کریں اور پاک ہو سکیں۔ ان کی روح کی خوشحالی کے راستے میں ان کی صحت کا خیال رکھ اور ان کے خاندانوں کو انجیل کی بشارت عطا فرما۔ ان کو تمام قسم کے حادثات اور تباہیوں سے بچا اور ان کو ایک کامیاب زندگی بسر کرنے کی برکت عطا فرما۔ مہربانی فرما کہ روح القدس کے شعلہ زن ہاتھوں، آسمانی لشکر اور اپنی شعلہ زن آنکھوں کے ذریعے اپنے بچوں، ان کے خاندانوں اور ان کے کام کی نگرانی فرما۔ طالب علموں کو دانش مندی عطا فرما اور ان کے دل کو تعلیم کے شوق سے مزین فرما۔ ان کے دلوں کو دنیاوی اور فانی چیزوں سے دور فرما کے سچے خدا کی محبت نصب فرما۔ اپنے بچوں پر رحم فرما اور پھر چاہے وہ کھائیں، سوئیں یا پیئیں، ہر کام میں انہیں تجھے جلال دینے کی برکت عطا فرما۔ انہیں زندہ خدا کا اقرار اور گواہی دینے کی توفیق عطا فرما کہ میں خدا سے ملا ہوں اور میں نے اس کے برکات اور جوابات کا مشاہدہ کیا ہے۔ خدا باپ، تیرا شکر ہو، تمام جلال تجھے ہی سزاوار ہے۔ یسوع مسیح کے نام میں میں دعا کرتا ہوں، آمین۔ What place is hell? Hell is
is a place where the souls are given different punishments to different souls according to the gravity of their sin. May you live to follow only the goodness according to the Word of God. So that you can receive salvation and enter into heaven. May you live a blessed, believing life to be led to heaven through the messages of the world-renowned revivalist, Reverend Dr. J. Rock Lee.